बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर नोमान मुदस्सिर, सदर शुबा उर्दू यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम पिछले लेक्चर में हवाई सबक पढ़ रहे थे, तो ये सेकंड ईयर साल दूम की उर्दू का लेक्चर नंबर 83 है। हम सफ़ा नंबर 50 के आखिरी पैसेज तक पहुँचे थे। आप सफ़ा नंबर 50 खोल लीजिए, पेज 50, लाइन नंबर सेकंड लास्ट। उम्मीद है आप किताबें खोल चुके होंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। हवाई में अमेरिका की फ़ेडरल हुकूमत ने एक अजीम शान मरकज़ खोला है। फ़ेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में भी एक वफाकी हुकूमत है, जैसा कि इमरान खान साहब हैं वहाँ पे, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो वहाँ पे स्टेट्स हैं अमेरिका के अंदर। तो एक तो वफाकी हुकूमत, जैसे कि अब ट्रंप है, आगे जो बाइडन आएंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी वफाकी हुकूमत होगी। और फिर एक स्टेट की हुकूमत होती है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सूबे की हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की हुकूमत है, ऐसे ही। तो एक तो वहाँ पे रियासत जो हवाई है, ये 50th स्टेट थी, आपको बताया था अमेरिका की। 1959 में ये अमेरिका में शामिल हुई थी। एक तो वो हुकूमत है जो रियासत हवाई की है, स्टेट ऑफ हवाई की, और दूसरी वो हुकूमत है जो USA की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट है। तो सूबाई हुकूमतें या स्टेट्स की हुकूमतें अपना काम करती हैं और अपने एतबार से तरक्याती काम करवाती हैं, और वफाकी हुकूमत अपने एतबार से करवाती है। तो जो वफाकी हुकूमत है अमेरिका की, उसने यहाँ पे अजीम शान तालीमी मरकज़ खोला है। यानी अमेरिका रियासत हवाई ने तो हवाई यूनिवर्सिटी वहाँ पे बना रखी थी। जो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत है, उसने ईस्ट वेस्ट सेंटर वहाँ पे बनाया था। इसका हमने पहले ज़िक्र भी किया था। तो वो कहते हैं कि एक शानदार तालीमी तहकीकी मरकज़ खोला है जिसे हम ईस्ट वेस्ट सेंटर कहते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि यहाँ दुनिया भर के दानिश्वरों को और तलबा को, और बल्कि तालिबात को भी, और तलबा और तालिबात दोनों को, और इसके अलावा तमाम जो मुहक्किकीन हैं उन सब को दावत है कि वो वहाँ आ सकते हैं, वहाँ तहकीक कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, तो उससे मुंसलिक हो सकते हैं। तो फेडरल हुकूमत ने वहाँ ईस्ट वेस्ट सेंटर खोला है, जो वहाँ पे स्कॉलरशिप बुलाती है मुख्तलिफ ममालिक के तशनीगाने इल्म को, ईस्ट, मशरक़, वेस्ट, मगरिब। इसकी हसीन खूबसूरत हुदूद और इमारात में मगरिब और मशरक़ के आलिम मदऊ किए जाते हैं। यानी जो यूरोप और अमेरिका के स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुहक्किकीन हैं, दानिश्वर हैं, उलमा हैं, फुज़ला हैं, जो वहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, उनको भी बुलाया जाता है। और उनको भी बुलाया जाता है, यहाँ जो जुमले में मुराद है, जो तशनीगाने इल्म हैं, जो इल्म के मुतलाशी हैं, वो मशरक़ और मगरिब दोनों, यानी हमारे एशिया के भी बुलाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी बुलाए जाते हैं, अफ्रीका के भी बुलाए जाते हैं, फिर यूरोप और अमेरिका के भी बुलाए जाते हैं, साउदर्न अमेरिका के भी बुलाए जाते हैं। तो वहाँ पे दावत दी जाती है कि कोई भी आके इस इल्मी मरकज़ से फैज़ याब हो सकता है। इन स्कॉलर्स को सीनियर स्कॉलर कहते हैं। जो सीनियर स्कॉलर कहलाते हैं वो मरकज़ के ख़र्च पर आते हैं। ईस्ट वेस्ट सेंटर उन्हें माली इआनत मुहैया करता है, वजीफ़ा देता है। कितना $1200 का वजीफ़ा हर महीने पाते हैं, यानी माहाना 1000 या 1200 अमरीकन डॉलर उन्हें इमदाद मिलती है रिहाइश के लिए, खाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। इस नन्हे से वजीफ़े में, यानी लगता तो $1200 बहुत मामूली सा वजीफ़ा है, लेकिन इसमें एक ख़ानदान ठाठ कर सकता है, यानी वो अच्छी खासी गुज़र बसर कर सकता है। अब अभी भी जानते हैं, उस वक्त अगरचे डॉलर की कीमत अगर इतनी नहीं थी, लेकिन इस वक्त आप जानते हैं कि अगर $1000 हों तो 1,60,000 रुपये बनेंगे,
اور 1200 ہوں گے تو پھر وہ کوئی 1,80,000 یا 2 لاکھ کے قریب روپے پہنچے گے. اتنے میں اچھا کچن چل سکتا ہے, خاندان اچھا گزارا کر سکتا ہے. یہی وہ ذکر کر رہی ہیں. پھر وہاں پہ ہماری طرح شتر بے مہار اکانومی نہیں ہے کہ جب چاہیں تجار جو ہیں وہ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ کر دیں. وہاں پہ محکمے ہیں, ادارے ہیں, اور ان اداروں کا بڑا کنٹرول ہے, ان کی بڑی گرفت ہے. تو ویسے بھی خوشحال ممالک میں اس طرح انفلیشن ریٹ یعنی مہنگائی کا جو تناسب ہے اس طرح نہیں بڑھتا ہے. تو وہاں پہ اشیاء نسبتاً سستی اور $1,200 اچھے خاصے یعنی دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے ڈالر. تو اب یہ $1,200 جب ملتے ہیں تو اس میں ایک پورا خاندان عزت سے رہ سکتا ہے, جو ایک سینئر اسکالر کو دیا جاتا ہے. 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد ہوتی ہے. میعاد مدت, عرصہ, یعنی کورس جو وہاں پہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ مصنفہ کے جو شوہر نامدار تھے ریاض الدین صاحب, یہ وزارت خارجہ کے سینئر افسر تھے. تو اب جو جتنے سی ایس پیز ہیں, جو سی ایس ایس ہیں, جو فیڈرل کے محکموں کے یا فیڈرل ایف پی ایس سی کے کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان لوگوں کو کورسز کے لیے حکومت باہر بھیجتی ہے, اور باہر سے گورنمنٹس جو ہیں انہیں فائنانس بھی کرتی ہیں, باہر کی یونیورسٹیز. تو یہ 6 مہینے, سال یا 2 سال کا کورس کرنے باہر جاتے ہیں. تو یہ ریاض الدین صاحب بھی اسی ذریعے سے باہر گئے تھے پڑھنے کے لیے یا تحقیق کے لیے. زیادہ تر افسران جو ہیں تحقیق کے نام پہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں. تو یہاں ایسٹ ویسٹ سینٹر میں بھی پڑھائی کی پابندی نہیں تھی, آگے ذکر آئے گا. تو بہرحال یہ اسی سلسلے میں گئے تھے. تو اب یہ 10 مہینے یا سال کورس کی میعاد مدت تھی. اس دوران میں جو مرضی آئے کیجئے, پڑھیے لکھیے, ریسرچ کیجئے, تاثرات قلم بند کیجئے. یعنی نصاب مقررہ متعینہ نہیں ہے. آپ پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک متعین نصاب ہے. ابھی تو اس کے اندر بھی ایک سمارٹ نصاب متعین کر دیا گیا ہے, مخصوص کر دیا گیا ہے. جو جتنی کلاسز ہمارے یہاں ہوتی ہیں تو ان میں ظاہر مخصوص نصاب ہوتا ہے, وہاں ایسا نہیں ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر میں. نمبر 1 تو جس موضوع پہ, جس شعبے کے, جس علمی جو پہلو ہے اس پہ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کیجئے. جو پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں. جو لکھنا چاہتے ہیں, جو آپ اس تعلیم کے بارے میں, ریسرچ کے بارے میں جو آپ نے تحقیق کیا وہ لکھنا چاہتے ہیں لکھیے, کوئی پابندی نہیں ہے. پھر ہمارے ہاں تعلیم کا ایک دورانیہ ہوتا ہے, اس کے بعد مخصوص ایک تعلیمی آزمائش ہوتی ہے, امتحان ہوتا ہے جس کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنا پڑھا ہے. تو وہاں اور اس کا ہمارے اوپر پریشر بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم زیادہ دل لگا کر پڑھتے ہیں, اور اسی جانچ پرکھ پر ہماری اگلی کلاسز کا تعین ہوتا ہے. تو لیکن وہاں پہ کوئی امتحان بھی نہیں ہے, اور پھر کوئی مخصوص کلاس بھی نہیں ہے کہ لیکچر اردو کا اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا, لیکچر نمبر 3 ہوگا یا 4 ہوگا, 1 ہوگا, ایسا بھی نہیں ہے. اور وقت مقررہ بھی نہیں ہے کہ صبح آپ 8 بجے پہنچیے اور 2 بجے چلے جائیے. تو وہاں پہ وقت کی آزادی ہے, تحقیق کی آزادی ہے, تعلیم کی آزادی ہے, اور وہاں پہ رہنے اور پڑھنے کی مکمل آزادی ہے کہ آپ اپنی آزادی سے جیسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. میرے میاں یعنی مصنفہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو شوہر تھے, جو وہاں پہ وزارت خارجہ کے افسر کے طور پر وہاں پہ کورس کرنے گئے ہوئے تھے, وہ اس آزادی پر مگن تھے, بہت شادمان تھے, خوش تھے. آپ کا آرام دہ کمرہ ملا ہوا تھا, ٹائپ رائٹر تھا. یہ ہمارے دور کے بات نہیں ہے, سب آپ کو بتایا ہے کہ جو 64-65 کے لگ بھگ کا یہ سفر نامہ ہے 1965 کے لگ بھگ کا. تو اب وہ اس وقت اگر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ٹائپ رائٹر ہی ہوتے تھے جس سے ٹائپ کیا جاتا تھا. جو آپ نے پڑھا یا لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں ٹائپ کیا جاتا تھا. اب آپ کمپیوٹر پہ, پی سیز پہ, بلکہ اب تو چھوٹے سے سیل فون کے اندر سارا پی سی آ گیا ہوا ہے. بہرحال یا آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہوتے ہیں تو ٹیبز ہوتی ہیں. اس وقت ایسی کوئی سہولت نہیں تھی تو ٹائپ رائٹر ملا ہوتا. غسل خانہ یعنی ملحقہ جو باتھ روم ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارے لیے تو ایک کامن سی چیز ہے, لیکن 60 کے ایرا میں
آپ یہاں پہ جو اٹیچڈ بات ہیں وہ بہت کوئی یعنی 10% لوگوں کو بھی میسر نہیں تھے. گھروں کا سٹرکچر ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کمرے ہوتے تھے اور مشترکہ باتھ روم ہوتا تھا, اور دیہات میں تو اس کا بھی اس طرح تصور نہیں تھا. تو وہاں پہ بھارت جی غسل خانہ ہے اٹیچ, ملک بہترین لائبریری ملی ہوئی ہے, وہ یونیورسٹی کی ہے ظاہر ہے, جس میں ہر طرح کی کتاب ہے, ہر موضوع پر, ہر علم کی اور قسم قسم کی کتابیں ہیں. ساتھ ہی سستا اور مزے کا ریستوران ہے, یعنی کیفیٹیریا ہے جہاں پہ آپ ایک تو کم قیمت ہے اور پھر معیاری ہے, تو اور پھر اس کے کھانے ذائقے دار ہیں. تو چنانچہ مزیدار کھانا وہاں پہ ملتا ہے اور ارزاں نرخوں پر دستیاب ہوتا ہے. ارد گرد لڑکے لڑکیاں اب رونق چہل پہل لگی رہتی ہے, نوجوان نسل ہے, نوجوانوں میں رہ کر انسان زیادہ خوش رہتا ہے. تو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں تو ان کو دیکھ کر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, خوش رہنے کے اور گپ لگانے کی, اور ظاہر جوانی زندگی کی علامت ہوتی ہے, زندگی میں حرکت کی علامت ہوتی ہے. اس دور میں زیادہ انسان ایکٹیو ہوتا ہے, چست ہوتا ہے, اور پھر اس دور میں جذبے ہوتے ہیں, امنگیں ہوتی ہیں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, ترقی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, نت نئے خیالات ہوتے ہیں, زندگی کے بارے میں طرح طرح کے کیا کہنا چاہیے خیالات ہوتے ہیں, فلسفے ہوتے ہیں. تو چنانچہ ان میں رہ کر انسان خوش رہتا ہے. تو ارد گرد لڑکے لڑکیاں ہیں, آزادی کی فضا ہے جس میں کوئی پابندی پہرا نہیں ہے, نہ وقت کا, نہ کوئی ریسٹرکشن ہے کہ اس جگہ پہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے, یا ایسا پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں پڑھ سکتے, اتنے بجے یہ لیکچر ہوگا, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس آزادی کی فضا, اور پھر اکثر عالم سگریٹ کا دھواں اور غپ اڑاتے پائے جاتے ہیں. یعنی تمباکو نوشی پر بھی کوئی قدغن پابندی نہیں تھی تب وہاں پہ, اور گپ لگاتے پائے جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے یہاں تو کوریڈورز میں آپ دیکھنا, اگر آپ گپ لگا رہے ہوں تو یہاں ظاہر کلاسیں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی باقاعدہ طور پر انتظامیہ حرکت میں آتی ہے, آپ کو کلاس رومز میں بھیجتی ہے. سگریٹ پینے کا آپ کالج کی حدود میں مشکل بات ہے, اس کے ارد قریبی علاقوں میں بھی تصور نہیں کر سکتے, لیکن وہاں پہ اس کی آزادی تھی, اور پھر گپ لگانے کی مکمل آزادی میسر تھی. لیکن کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں تھا کہ کوئی جا کے بتائے کہ وہ بچے گپ لگا رہے ہیں, کلاس میں نہیں جا رہے, یا وغیرہ وغیرہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں. اب کچھ عالم, یہ جو سینئر اسکالرز آتے ہیں جو تحقیق کے لیے آتے ہیں یا پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اس کے خرچ پر کچھ کتابیں بھی لکھ جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا ذہن علمی سا تحقیقی سا ہوتا ہے, ان کا ذوق ہوتا ہے, شوق ہوتا ہے, تو وہ کتابیں بھی تحریر کر جاتے ہیں مختلف موضوعات پر, جو یہ مرکز بہت فخریہ شائع کرتا ہے, چھاپتا ہے کہ ہمارے سینئر اسکالر نے, ہمارے ہاں ریسرچ کرنے والے, تحقیق کرنے والے نے یہ مقالہ لکھا ہے, یہ تحقیق کی ہے, یہ کتاب لکھی ہے. تو اسے اپنے مرکز ایسٹ ویسٹ سینٹر کے مطبع سے, یعنی پرنٹنگ پریس سے شائع کیا جاتا ہے, یعنی اس یعنی ادارے کے نام کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے اور فخر سے بتایا جاتا ہے. اب آگے مصنفہ بتا رہی ہیں کہ ہاں تو ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں یوں تو عرضی قربت ہے, یعنی زمینی اعتبار سے یہ بالکل ملحق ہے, یونیورسٹی ہے, اور بیسیکلی یونیورسٹی کی جو زمین تھی اسی کی حدود میں ایسٹ ویسٹ سینٹر پہلے بنایا گیا تھا, بالکل ایک سائیڈ پہ ایک. اب یہ مراد کیا ہے کہ زمین کے لحاظ سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن ازلی شروع سے رقابت بھی ہے, مقابلہ بازی بھی ہے. اب رقابت دشمنی بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں کمپٹیشن مراد ہے, مقابلہ بازی ہے. کسی حد تک یہ رقابت صحت مند بھی ہے, یعنی کسی حد تک اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں مرکز ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوائی یونیورسٹی بہترین سہولتیں دینے کی کوشش کرتی ہے, جواب میں ایسٹ ویسٹ سینٹر اس سے بہتر دینے کی کوشش کرتا ہے, وہ بہترین تعلیمی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہ اس سے بہتر. تو وہ طلباء کے لیے یعنی جتنا وہ کوشش کرتی ہے اس سے زیادہ پھر دوسرا مرکز کوشش کرتا ہے. یوں یہ جو مقابلہ ہے, یہ جو مقابلے کی دوڑ ہے, اس کا تعلیمی ماحول کو اور طلباء کو فائدہ ہوتا ہے. امریکہ کے بہترین پروفیسر اور اعلیٰ ذہن سردی گرمی لیکچر کے لیے بلائے جاتے ہیں, یعنی موسم سرما ہو, موسم گرما ہو, جو بہترین اذہان ہیں, جو بہترین پروفیسرز ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, وہ مختلف موضوعات پر لیکچر دیتے ہیں. یہ پاکستان میں بھی بہت سے اداروں کا رواج ہے کہ ہر ویکنڈ پہ مثلا سیٹرڈے کو
کوئی 2-3 گھنٹے کا لیکچر رکھا جاتا ہے جو کسی بڑے اسکالر کا ہوتا ہے، بڑے محقق کا ہوتا ہے، بڑے شاعر کا ہوتا ہے، بڑے ریسرچر کا ہوتا ہے۔ تو وہاں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اب پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان سے تعلیم حاصل کر ہی رہے ہوتے ہیں، ان سے ذرا اور ذہن کھلتا ہے، مزید معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نئی جہتیں کھلتی ہیں اور نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ تو وہاں اب ظاہر جو مانے ہوئے پروفیسر ہیں، جو بہترین پروفیسر ہیں، جن کی علمی قابلیت مسلمہ ہے، مشہور ہے، اور وہ اذہان جنہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے اس معاشرے کے لیے، دنیا کے لیے، ان کو وہاں مختلف خطبات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پھر طرح طرح کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں، بھئی دستکاریوں کی ہیں، بھئی مصوری کی ہے، یا مثال کے طور پر فیشنز کی ہے، یا کتابوں کی نمائش وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی کتابوں کی طرح طرح کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہیں، فلمیں دکھائی جاتی ہیں مختلف موضوعات کی، جشن منائے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب وہاں ایشیائی، افریقی، یورپی، امریکی، سارے ہی مختلف علاقوں، خطوں کے، ممالک کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ مختلف مذاہب سے، مختلف ممالک سے، مختلف خطوں سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں جشن، مثلاً ہمارے ہندوستان، پاکستان کے اندر، یا اگر یہاں کے لوگ گئے ہوئے ہوں تو عیدین الگ ہوں گے، وہ ہولی وغیرہ الگ تہوار ہوں گے ہندوؤں کے، تو وہ مختلف جشن منائے جاتے ہیں، اجتماعی تہوار منائے جاتے ہیں۔ تو یوں اس سے دوسروں کی ثقافت کا پتہ چلتا ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ذہن وسیع ہوتے ہیں۔ ایسٹ ویسٹ سینٹر کی جدید عمارات کے سامنے لمبی سے لمبی موٹریں، بڑی بڑی گاڑیاں جو آدھی طلباء کا ہوتی ہیں اور آدھی طلباء کی ہوتی ہیں اور آدھی پروفیسروں کی ہوتی ہیں، امریکہ کی افراد یعنی خوشحالی کا صحیح ثبوت ہے کہ لوگوں کے پاس کتنی بنیادی سہولیات ہیں، وہ کتنے خوشحال ہیں، کتنا روپیہ پیسہ ہے، کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نہیں، بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں وہاں کھڑی ہوتی ہیں، اور آدھی پروفیسرز کی ہوتی ہیں اور آدھی طلباء کی ہوتی ہیں۔ یعنی طلباء کے پاس پڑھنے والوں کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور جو پڑھانے والے ہیں ان کے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں۔ عموماً ہم خوشحالی کا جو معیار ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر کتنا بڑا ہے، پھر ان کے پاس گاڑی کتنی بڑی ہے یا کیسی ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کے پاس عہدہ کتنا بڑا ہے۔ تو اس سوسائٹی کے اندر چونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے امریکہ، لوگوں کے پاس بہت زیادہ بنیادی سہولیات ہیں، روپیہ پیسہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہے ان کی کرنسی زیادہ سٹیبل ہے، وہی چلتی ہے، اور وہ اس کے ثمرات امریکہ میں کہیں نہ کہیں پہنچتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی معیشت ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ دیکھنا فرض کیا وہ اگر لون ہی دیتے ہیں تو اس کا کتنا انٹرسٹ وہاں پہ گھوم پھر کے پہنچتا ہے، ان کی مصنوعات، چیزیں جو لوگ خریدتے ہیں، جنگی مصنوعات اب کتنی خریدتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اسلحہ ہے، فضائیہ کا ہے یا بری ہے، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امریکن اسلحے کا ہے، تو اس انڈسٹری کا ہے، تو وہ اب وہاں روپیہ پیسہ گھوم پھر کے پہنچتا ہے، لوگوں کے پاس بہت خوشحالی، لوگوں کو خوشحالی حاصل ہے، تو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے پاس جن کا یہاں طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس مغرب و مشرق کے مرکز کا ایسٹ ویسٹ سینٹر کا ترجمہ کیا گیا ہے، ایک جاپانی باغ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اس کا طرز تعمیر، بناوٹ، ساخت جو ہے وہ جاپانی ہے۔ جاپانیوں کا فن باغبانی مشہور ہے، معروف ہے، یہ سدا بہار پھولدار پھلدار پودے لگاتے ہیں، چیری کے پھولوں کا خاص عمل دخل ہوتا ہے ان کے باغوں کے اندر، تو کہتے ہیں کہ اور مختلف قسم کے پھول لگائے جاتے ہیں، تو وہ جاپانی طرز کا ایک باغ ہے جو دیدہ زیب ہے، توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتا ہے، یہ اتنا ایمان شیکن ہے، مراد اتنا حسین ہے، اتنا دل ربا ہے کہ میں اکثر لائبریری جاتے جاتے اس میں گھس جاتی تھی، یعنی جب میں کتب خانے جاتی کتابیں لینے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تو میں پہلے باغ میں چلی جاتی اس کی سیر کے لیے۔ جزائر ٹہیٹی کے پھول، خصوصاً گارڈینیا، ٹہیٹی کے جزائر بھی بیٹے اب ظاہر ہے یہ آسٹریلیا کے ارد گرد فجی کے جزائر پائے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ 840 ہیں،
تو ان میں سے 100 جو ظاہر آباد ہیں یہ بھی اسی طرح، تو ان کے مختلف پھول ہیں، جیسے گارڈینیا مشہور ہے کہ اس کے جیسے زینیا ہوتا ہے پھول، اس کی ہر پتی کا رنگ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہ اسی طرح کے پھول ہیں۔ زرد چنبیلی ہمارے ہاں سفید چنبیلی پائی جاتی ہے، یہ پیلے رنگ کی چنبیلی ہے۔ کنول، ڈیفوڈلز، نرگس کے جو پھول ہیں مختلف قسم کے، کچا سبزہ، یہ سوکھا ہوا نہیں، اور یعنی جو تازہ سبزہ ہوتا ہے، جیسے بارش ہوئی ہو، دھلا ہوا ہو اور کچا نئی گھاس سکی ہو تو جیسی گہری سبز ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی۔ نڈھال پانی، یعنی اس کا مطلب لہریں مارتا ہو نہیں، ٹھاٹھیں مارتا ہو نہیں، کمزور یعنی تھوڑی معمولی روانی سے بہتا ہوا پانی۔ اور پھر اس میں رنگین مچھلیاں، یعنی یہ اس پارک کے اندر کی بات ہو رہی ہے، باہر سمندر بحر الکاہل کی نہیں بات ہو رہی ہے۔ رنگ برنگی مختلف رنگوں کی مچھلیاں، جیسے کہ آپ کل ایکویریم میں رکھ لیتے ہیں بالکل، اور اس کی پشت پر متنوع قسم کے درختوں کا ذخیرہ، ہزاروں اقسام کے درخت ہیں کرۂ ارض پر، تو مختلف قسم کے پودے وہاں لگائے گئے ہیں، درخت لگائے گئے ہیں، تو ان کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ ان خوبیوں کی وجہ سے یہ پارک وہ کہتی ہیں کہ اس فطرتی حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بہت پسند ہے۔ آگے جی، اس ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ یونیورسٹی کا میلوں میں پھیلا ہوا احاطہ بھی ایک دیدہ زیب سبزہ زار ہے۔ یعنی جو ہوائی یونیورسٹی کا، یعنی ایسٹ ویسٹ سینٹر کے علاوہ جو ہوائین یونیورسٹی ہے، کئی میلوں تک پھیلا ہوا اس کا احاطہ بھی ایک بڑے لان کی شکل رکھتا ہے کی صورت میں موجود ہے۔ یونیورسٹیاں جو ہیں انگریزوں کا اور ویسٹرن طرز کا جو رول ہے وہ بڑے بڑے احاطوں میں بنائی جاتی ہیں۔ مثلا پنجاب یونیورسٹی آپ دیکھتے ہیں کتنے 100 ایکڑ میں ہے، اسی طرح تو وہ اس کا کئی میلوں تک رقبہ ہے پھیلا ہوا۔ ہر قدم پر اب وہ ان سبزہ زاروں کو خوبصورت انداز سے بنایا سجایا گیا ہے، آراستہ کیا گیا ہے۔ گل آویزاں رفشیں، پھول یعنی لٹکائے گئے، پودے لگائے گئے ہیں، ان کی قطاریں بنائی گئی ہیں، ان کے درمیان چلنے والے راستے ہیں، اور پھر بتدریج باڑیں، یعنی مہندی کے پتوں کی باڑ، مختلف قسم کے پودوں کی باڑیں جو سدا بہار ہوتے ہیں، سارا سال سرسبز رہتی ہیں، پھر ایک باڑ ہے، پھر ایک اور باڑ ہے، پھر ایک اور باڑ ہے، تو خوبصورت باڑیں لگائی گئیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے دل پذیر حسین عنصر پہلو اس فضا میں پایا جاتا تھا وہ تھا بین الاقوامی طلباء کا ربط ضبط، میل ملاپ آپس میں، یعنی وہ افریقی بھی تھے، ایشیائی بھی تھے، آسٹریلوی بھی تھے، یورپی بھی تھے، امریکی بھی تھے، لیکن ان میں ہم آہنگی تھی، یگانگت تھی، یہ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ جو امریکہ والے ہیں، جو ایشیا والے ہیں، جو چینی ہیں، جو پاکستانی ہندوستانی ہیں، جو سینٹرل افریقن ہیں یا سینٹرل ایشین ہیں، جو آسٹریلوی ہیں، مختلف ان کے رہن سہن، مختلف کھانا پینا، مختلف لباس ملبوسات، رسمیں مختلف، تو یہ ایک دوسرے کی ثقافت اور تہذیب اور رہن سہن سے بہت کچھ سیکھتے تھے، تو یہ اور پھر ہم آہنگی سے رہتے تھے، مل جل کر رہتے تھے، تو وہ ایک اجتماعی معاشرہ تھا۔ جنوبی بحر الکاہل سے لے کر جاپان، اب اس میں مراد ہے کہ وہ وینزویلا ہے، یوراگوئے ہے، کیا کہتے ہیں کہ برازیل ہے، ارجنٹینا ہے، چلی ہے، تو ان کے یہ جنوبی ویسٹ کی طرف سے جنوبی بحر الکاہل والے بنتے ہیں، ایسٹ کی طرف سے یہ اٹلانٹک والے بنتے ہیں، اور پھر آگے جنوبی بحر الکاہل میں جا کے آسٹریلیا آتا ہے اور نیوزی لینڈ آتے ہیں، فیجی کے جزائر آتے ہیں 840 ہیں جو، پھر اس بحر الکاہل کے ویسٹ میں ظاہر جا کے جاپان، انڈونیشیا، برما وغیرہ آتے ہیں، تو برما مجھ سے نکل گیا، انڈونیشیا اور ملایا وغیرہ آتے ہیں، تو اب یہ جاپان کا ایسٹ میں بحر الکاہل ہے نا بیٹے، تو اب اور امریکہ کے ویسٹ میں ہے، تو سینٹر والا بحر الکاہل ہے پیسیفک، اس نے میپ بنایا تھا فرسٹ لیکچر میں۔ تو اب یہاں پہ انڈونیشیا، برما، ملائیشیا مراد، آج کل اسے ملائیشیا کہا جاتا ہے، فلپینز، کوریا، نارتھ ساؤتھ دونوں کوریا مراد ہیں، ویتنام آپ جانتے ہیں یہ بھی چین کے ساتھ آگے ملک کا ملک ہے، پہلے نارتھ ساؤتھ ویتنام الگ ہوتے تھے۔ فیجی کے جزائر پہلے بتایا 840 ہیں، آباد صرف 100 ہیں۔ آسٹریلیا آپ جانتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، یورپ اور امریکہ کے جواں سال جوئندگان علم کے متلاشی، علم حاصل کرنے والے افراد،
یہ سب وہاں پر پڑھنے آتے ہیں. یعنی ایسا رنگا رنگ گل ہے، رنگا رنگ سے آراستہ معاشرہ ہے. جاپانی بھی ہیں، انڈونیشین بھی ہیں، ملائن بھی ہیں، فلپینز بھی ہیں، ویتنامی بھی ہیں، پاکستانی، ہندوستانی، یورپی اور امریکی بھی ہیں. یہ معاشرتی تنوع بھی ایک تعلیمی حیثیت رکھتا تھا. یعنی یہ بذات خود ایک تعلیم تھی. مشاہدے کی مدد سے ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے تھے، وہ کہہ رہی ہیں. یعنی جاپان والے ظاہر امریکیوں سے، امریکی، آسٹریلوی، مختلف لوگ جو ہیں ایک دوسرے سب ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے تھے. یہ ایک الگ طرح کی، یعنی یہ اپنے آپ میں ایک اور تعلیم تھی. تو مصنفہ نے اس سفر نامے میں ہوائی جزیرے تک کے سفر اور ہوائی جزیرے کی سیاحت اور وہاں کے علمی مرکز بالخصوص ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی یونیورسٹی کے ماحول کا نقشہ کھینچا ہے. یہ تھا جی بیٹا آپ کا سبق دھنک پر قدم سے جو لیا گیا ہوائی. اب اس کا جب آپ خلاصہ تیار کریں گے تو بیٹے ہمیشہ پوائنٹس تیار کرتے ہیں، ہمیشہ پوائنٹس تیار کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ظاہر ہے اب جب پہلا پوائنٹ ہوگا کہ وہ جب ذکر کرتی ہیں کہ مجھے سفر کرنے کا ہمیشہ سے شوق ہے، تو پھر میاں کا ذکر کیا کہ وہ ہوائی 3 مہینے پہلے جا چکے تھے. پھر سامان سمیٹنے کا ذکر ہے، پھر BOAC کا ٹکٹ بک کرانے، پھر اس کے بعد کلکتہ، پھر کلکتہ کا تھوڑا سا ذکر بھی تھا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یعنی بنیا پولیس نے جو کچھ کیا تھا. اس کے بعد ہانگ کانگ، پھر ہانگ کانگ سے ٹوکیو، اور پھر ٹوکیو سے وہ پہنچیں ہوائی. اب اگلا، یعنی یہ تو مختصر احوال ہے پاکستان سے ہوائی تک کے سفر کا. جو پہلا پیسج ان کا بڑا پیسج چلتا ہے. اگلے پیسج کے جو پوائنٹس ہیں اس میں جب وہ اتری تھی تو شور ڈیٹ غلط سمجھنے کی وجہ سے استقبال کے لیے نہیں جا سکے تھے، لینے کے لیے ایئرپورٹ نہیں جا سکے تھے، تو اس کا تذکرہ ہے. اس سے نیکسٹ پیسج کے اندر بیٹا ظاہر جو اگلا پوائنٹ اپ ہوگا کہ وہ گھر کے اندر جو ماحول تھا، وہ جو ریاض الدین صاحب کی وجہ سے وہاں گندگی پھیلی ہوئی تھی، وہ کوڑے کے ڈھیر اور وہ جرابیں اور موزے وغیرہ. پھر جو صفائی کا ذکر ہے، پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ جزیرے کا اولین معائنہ کرنے گئی تھیں. اچھا جی، پھر ہنوما بے کا ذکر ہے اور وہاں کے پہاڑوں کی خوبصورتی کا ذکر ہے اور سمندر کا ذکر ہے. اس کے بعد بیٹے سپر مارکیٹ کا تذکرہ ہے کہ وہاں کتنی افراد ہے، کتنی خوشحالی ہے، وہاں کیسے عورت کے بٹوے کھل جاتے ہیں اور آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. اس کے بعد بیٹے ذکر ہے کہ وہ جو انہوں نے سیکنڈ ہینڈ سامان گھر کے لیے لے رکھا تھا، جس میں کار تھی، ٹیلی ویژن تھا، صوفہ تھا، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باغ کی کرسیاں وغیرہ تھیں، اور پھر گاڑی کی کچھ خوبیاں بتائی گئی ہیں اور ٹیلی ویژن کی بھی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ وہ کھانا پکا کر کیسے سیر کے لیے نکل جاتی تھیں، 2 دن کا کھانا پکا کر. اچھا جی، پھر یونیورسٹی کے بچوں سے ملنا اور لائبریری سے کتابیں لانا. اس کے بعد ایسٹ ویسٹ سینٹر کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کتنے وظیفے پر لوگوں کو بلواتے ہیں، اور پھر وہاں پڑھائی کا ماحول کیا ہے، کیا کوئی کلاس نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا، پھر ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی باہمی رقابت کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس کے بعد وہ جاپانی باغ کے حسن، اس کی خوبصورتی کا ذکر کرتی ہیں. اس کے بعد وہ یونیورسٹی جو ہوائی یونیورسٹی ہے اس کا میلوں میں پھیلا احاطہ ہے، اور پھر وہاں پہ جو مختلف نواع قسم کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس طرح یہ آپ کا بیٹا بنے گا خلاصہ. یعنی پہلے آپ پاکستان سے ہوائی تک کے سفر کا ذکر کریں گے، پھر وہ ایئرپورٹ سے گھر تک جو ہوا، پھر گھر کے اندر کیا تھا، اس کے بعد ہنوما بے وغیرہ اور وہ جو جزیرے کی سیر اولین کی تھی، پھر وہ سپر مارکیٹ والی بات ہے. اس کے بعد گھریلو اشیاء کا ذکر ہے، جو سیکنڈ ہینڈ کار اور ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون وغیرہ. اس کے بعد یہ وہاں لوگوں سے ملنا اور کتابوں والی بات ہے. ایسٹ ویسٹ سینٹر کی بات ہے، ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کا موازنہ ہے، جاپانی باغ ہے اور ہوائی یونیورسٹی کا رقبہ اور وہاں پہ قسم قسم کے طلباء. یہ کل آپ کا خاکہ بنتا ہے. تو انہی پوائنٹس کی آپ ڈیٹیل کچھ لکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ خلاصہ 1/3 ہوتا ہے. آپ کے پاس تو جو صفحات ہیں وہ 3 ہیں، لیکن کوارٹر ایک پریزنٹیشن میں لگ جاتا ہے، تو 2.5 سے 3.25 صفحے کا آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ کو سم اپ کر لینا چاہیے. اب اس کا سیکوینس وہی ہونا چاہیے جو سبق کے اندر ہے، ترتیب وہی ہونی چاہیے،
اور کوئی پوائنٹ مس نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پیسج کے اعتبار سے پہلے ڈسکس کیا، پھر پیسج کے اعتبار سے پوائنٹ ڈسکس کیے. پوائنٹس آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے کہ یہ اس طرح باتیں ہیں اس کے اندر. یہ بڑا مشہور بھی ہے ہوائی سبق جو ہے. تو چنانچہ اس طرح اگر آپ تیار کریں گے، پھر بیٹے جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں انہیں مارکر کی ٹپ سے ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو خلاصے کی جو پریزنٹیشن ہے شاید ہم نے آپ کو سکھائی تھی جب ٹائم مینجمنٹ اور پیپر مینجمنٹ کا لیکچر ہوا تھا، لیکچر نمبر 78 اور 79 تھے، ان کے اندر ہم نے آپ کو سکھایا تھا. تو اب پوائنٹس جو مس نہیں ہونے چاہیے، پورا مواد 1/3 ہونا چاہیے، اور پوائنٹس جو ہائی لائٹ کیے وہ مارکر کی ہیڈنگز مت بنائیے گا، پورا جملہ نہ ہائی لائٹ ہوا ہو، ایک لفظ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جیسے انوما بے ہے، جیسے ایسٹ ویسٹ سینٹر ہے، جیسے ہانگ کانگ ہے، جیسے جاپان ہے، جیسے کیا کہنا چاہیے کہ آگے ریاض الدین صاحب کا نام ہے، یا آگے ہنوما بے پہلے بھی ذکر کیا، یا سپر مارکیٹ وغیرہ وغیرہ، ایسے لفظ ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو یوں اس طرح آپ کا بہترین خلاصہ بن جائے گا. اگر کمی نہیں ہوگی بیٹا، کوئی پوائنٹ مس نہیں ہوگا، ترتیب وہی ہوگی، اور وہ آپ نے 2.5 پیج پہ سے سم اپ بھی کیا ہوا ہوگا تو وہ اچھے نمبر دے گا انشاءاللہ. یہی تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر. لیکن اس سے پہلے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے MCQ صحیح طریقے سے تیار کریں، بہترین انداز سے تیار کریں. مصنفہ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، چونکہ کتاب میں ان کی صرف ڈیٹ آف برتھ کا ذکر ہے. ہم نے ویسے آپ کو ڈیٹ آف ڈیتھ بھی بتائی تھی پہلے ہوائی کے لیکچر میں، لیکن آپ ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ بھی، پھر اس کے علاوہ جو اس پہ نالج بیسڈ اور لینگویج بیسڈ جو MCQs ہیں ہم نے نوٹس میں بنا رکھے ہیں، وہاں سے آپ تیار کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی تیار کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.